नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। और किसी को खालिस नियत की दुआ दुआ आती है। अल्लाहुम्मा जाल अमली कुल्लहु सालिहा वजालहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फी शैआ। अब हमने एक ये दुआ भी साथ में ला लेनी है ताकि आपको ये भी याद हो जाए। अल्लाहुम्मा जाल अमली कुल्लहु सालिहा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। बार बार सुने, बार बार सुने और फिर अमल करने की कोशिश भी करें कि अल्लाह ताला हमारे अमाल को अमले साले में बदल दे। ठीक है, तो आमीन। कर लेते हैं सबके माइक्स, क्योंकि आवाज़ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। सिस्टर जी, आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा जी, एक मिनट, मैं देखती हूँ कि क्या वजह है। मेरे भी जो लिंक है ना मेरा, उसकी वजह से थोड़ी देर देखते हैं। अगर नहीं हुई तो फिर मैं चेंज कर दूंगी। ये अपना आवाज़ अब सही आ रही है। जी, अब बेहतर हुई है, सही है, बेहतर है माशाल्लाह। हाँ, ज़रा थोड़ी देर तक ज़रा स्टेबल होने में कुछ देर लगती है। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आया नंबर 68 में हमने पढ़ा था वला हदैनाहुम, और अलबत्ता हदायत देते हम इन्हें सिरातुल मुस्तकीमा, मुस्तकीम रास्ते सीधे की। किनको? जो इनका रास्ता भटक गया था, जो लोग नसीहत नहीं सुन रहे थे, जिन्होंने साबित कदमी छोड़ दी थी। और अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उनको अजर अजीम भी देता। वमन युतिल्लाह व रसूला, और जो कोई अतात करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, फ़उलाइका, तो यही लोग, मा, साथ होंगे, अल्लजीना, उन लोगों के, अनअमल्लाहु, इनाम किया अल्लाह ताला ने उनको, अलैहिम, जिन पर, मिनन नबिय्यीन, किन पर? ये अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता और लकी लोगों की बात हो रही है कि जिन्होंने अल्लाह ताला और रसूल की अताअत की, वो इन लोगों में शामिल होंगे। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। और कितने अच्छे हैं ये लोग, ये बतौर साथी रफ़ीक। ये कितने प्यारे रफ़ीक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको हदायत मिल जाए, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन के बाद एह दिन सिरातल मुस्तकीम मिल जाए, तो एह दिन सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पे भी सिरातल मुस्तकीम के बाद अनमता अलैहिम की बात आई है कि जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। और वो कौन लोग हैं? जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के। कैसे अच्छे हैं ये रफीक जो किसी को मुयस्सर आ जाएं। शान नज़ूल बहुत ज़बरदस्त है। मुझे नहीं पता कि इसकी में से कोई भी लफ्ज़ जिसका आपको रूट वर्ड ना आता हो। इस वक्त सारे अल्फाज हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हज़रत आयशा कहती हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, "ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे अहल घर वालों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे बेटे से भी ज़्यादा प्यारे हैं। जब मैं घर में होता हूँ आप मुझे याद आते हैं, तो मुझसे सब्र नहीं हो पाता, हत्ता कि मैं आपके पास आ जाता हूँ और आपका दीदार कर लेता हूँ। लेकिन जब मुझे अपनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत याद आती है तो सोचता हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में होंगे
میری آپ سے گزارش تھی کہ مائک بند کر دیں. سارا مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے، بیچ میں سے کسی کی بھی آواز آنے لگ جاتی کلاس میں تو بہت انٹرپشن ہوتی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو وہ تو وہاں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، بلند مرتبوں پر ہوں گے. اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکوں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس بات کا خاموشی اختیار کر لی. حتیٰ کہ جبرائیل یہ آیت لے کے آ گئے. کون سی آیت؟ کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے یہ نام کیا. سبحان اللہ. آیا نمبر 69 بہت بڑی بشارت ہے، 69 اور 70. اللہ اور رسول کی اطاعت، صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت ہے ہر شخص پر، خواہ بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو عورت ہو. لازم ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. کب کرے؟ زندگی بھر. کس جگہ کرے؟ ہر جگہ. کس موقع پر؟ ہر موقع پر. کس وقت؟ دن ہو یا رات، ظاہر ہو یا چھپا کر، پسند ہو یا ناپسند ہو، ہر معاملے میں اطاعت کرنی چاہیے. اطاعت میں دو چیزیں آتی ہیں، جس کے کرنے کا کہا جائے وہ کرنا، اور جس سے رکنے کا کہا جائے اس سے رک جانا. فرمایا اور رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جسے روک لیں اس سے رک جاؤ. کن باتوں کا عہد کیا جا رہا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کا عہد لیا تھا وہ یہ تھے کہ ہم خوشی میں اور ناگواری میں، تنگی میں، کشادگی میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کے بارے میں بھی بات سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے. ایکچولی اسلام مکمل سپردگی کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے. کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافہ کا لفظ آتا ہے، پورے کے پورے. اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ بھی اللہ کی طرف کر دو. مومن فرما بردار اونٹ جیسا ہوتا ہے. اوریاس بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن باز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں پہ لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے، اور اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت جو کرے گا تو وہ تو عظیم کامیابی پالے گا. وہ ان لوگوں میں ہوگا. کن میں؟ نبیوں میں. چلو نبی تو ہی چلے گئے، ہم نبیوں جیسے کام نہیں ہم نے کیے. وہ صدیقین، سچوں میں سچ تو ہم بول سکتے ہیں نا، صادق تو کہلا سکتے ہیں. شہید بھی اللہ کے حکم سے کیسے کیسے شہید ہو جاتے ہیں. ایسے شہید بھی دیکھیں اللہ کے گھر پہنچتے ہیں اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ وہیں موت دے دیتا ہے. اور صالحین جو ہمیشہ صلح صفائی سے رہنے والے اور صالح نیک لوگ، نیکیوں کے علمبردار، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اطاعت سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی جہاں اطاعت کے بارے میں ذکر آیا
وہاں یہ بات کہہ دی گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنات ان تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، بہت سی مثالیں ہیں قرآن میں، آپ تھوڑا سا سرچ کریں اللہ اور رسول کا حکم جس نے مان، اللہ اور رسول کی اطاعت، بے شمار آیتیں نکل آنی چاہیے اس پہ نکل آئیں گی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو وہ فوراً فرما برداری سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، جبکہ جو لوگ منافقین ہیں تو وہ کیا کرتے تھے، وہ منہ پھوڑ دیتے ہیں، وہ اعراض کرتے، کیونکہ اطاعت نہ کرنے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے ہی نہیں۔ تو اطاعت کا نتیجہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن نَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور پھر وَحَسُنَ، حسن دیکھیں کتنے اچھے، حاسینون، اف، وحسنہ اولئک رفیقہ، کتنے پیارے دوست، اچھے دوستی ہونا، اچھی ساتھی ہونا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی گھر میں اور ایک جیسی نعمتوں میں ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ان کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے۔ کیا بات ہے! اللہم جعل نا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درجات میں برابر ہوں گے، درجے ان کے بہت اونچے ہوں گے، ان کے درجے بہت ہوں گے، وہ تو نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور ان کی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کیے ہوں گے۔ اور جو یہ رفیق ہیں وہ کون ہوں گے؟ نبیوں میں سے، نبیوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا۔ آپ لے سکتے ہیں نام کسی کا جو نبی ہوں، اور نبوت اور رسالت کے لیے کن کو چنا تھا؟ 4 انبیاء بتائیں، اولو العزم انبیاء، ان کے نام آپ کو آنے چاہیے، جن کے اوپر کتابیں آئیں، جن کے اوپر شریعت آئی، نبوت آئی، رسالت آئی، ٹھیک ہے؟ ان کے نام سبحان عرفہ، ہاں جی، ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں رفیق الاعلیٰ جیسے لوگوں میں شامل کرے۔ تو وہ انبیاء جن میں رسالت آئی، سب سے پہلے کون تھے بتائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن پہ تورات، ابراہیم جن پہ صحیفے آئے، موسیٰ، عیسیٰ، جی، اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ صدیقین، صدیق صدق سے ہے نا، صدق سچ کو کہتے ہیں، اس سے مطلب وہ شخص جو بہت سچا۔ جی، کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی، بعد میں آپ کا کمنٹ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ صدیق سے مراد وہ سچ ہے۔ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، افضل نیسا، میں آپ کا لیتی ہوں کمنٹ ابھی۔ صدق سچے کو کہتے ہیں، مراد وہ شخص جو بہت سچا، سچ کی تصدیق کرنے والا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کہلاتے تھے۔ صدیق سے وہ شخص بھی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت فرما بردار ہو، اللہ کے لیے سچا ہو، اللہ کے لیے بہت خالص ہو، اخلاص اختیار کرنے والا ہو، جس کا ظاہر باطن کی تصدیق کرے اور باطن ظاہر کی تصدیق کرے۔ اور وہ شہداء کون ہے؟ شہید کی جمع ہے، وہ شخص جو اللہ کے رستے میں مارا جائے، اس کو موت آئے اللہ کے۔ جی، سواد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے،
اور شہادت کے وقت رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہداء سے مراد علماء بھی ہیں، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الہکم الہ واحد، و ملائکتی، اور ملائکہ نے اور اولو العلم والوں نے گواہی دی، لہٰذا شہداء میں اہل علم بھی شامل ہیں، گواہی دینے والے۔ شہداء ہوتا ہے خالی شہید نہیں ہوتا، گواہی دینے والے، شہادال، شہادت بھی اسی صحیح ہے، ٹھیک ہے، شہادت میں نے گواہی۔ صالحین، صالح، یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ صالح کون ہے؟ کیا آپ اور میں صالح ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو؟ صالح نیک شخص کو کہتے ہیں، وہ شخص جو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے اللہ کے سب سے پہلے۔ صالحین وہ لوگ جن کے عقیدے درست ہوں، اعمال درست ہوں، اعمال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں، اللہ کا حق، 5 نمازیں، روزہ، زکوٰۃ پوری دینے والے، اللہ کا حق جو ادا کریں اور بندوں کا حق، سبحان اللہ۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ ویک آپ کو بتایا بھی تھا، میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا، اور وہ تھا ہدایت۔ ہدایت میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ ہدایت سیدھے راستے کا دکھانا، سیدھے راستے پر چلنا، اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر قائم رہنے والے ہیں، یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اور وَحُسْنُ أُولَٰئِکَ رفیقہ، اب رفیق کون ہے؟ رفیق وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان دوستی کرتا ہے۔ اپنے مائنڈ میں سوچیں اپنے اپنے دوست کا نام، آپ کا دوست کون ہے جس سے آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں بات کرتے وقت، ڈرتے نہیں؟ کوئی ایسا دوست ہے؟ آپ کا 1 ٹائپ کریں کہ آپ کا بالکل آپ کا ساتھی جس سے آپ کوئی بات کر لیں تو کوئی آپ کو یہ نہیں ہوتا یہ اور کہیں اور کر دے گا، یا یہ آپ کی بےزتی کر دے گا، یا یہ اٹھا کے کہیں اور بات کو لے جائے گا۔ ساتھی، ایسا پیارا ساتھی جس سے آپ کمفرٹیبل ہوں، بس صرف سلمہ کا کا فرینڈ ہے بس، اور کسی کا نہیں ہے؟ افضل انسا عمران آپ کے ہسبینڈ ہیں، کون ہے؟ تو افضل النساء، کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے کسی کا، اگر ہسبینڈ ہوتا ہے تو وہ تو بہت لکی عورت ہے، سبحان اللہ۔ عمرانہ، اچھا آپ کی عمرانہ دوست ہیں، اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کون۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، قوت الا باللہ، یہ تو پیاری دوستی ہے پھر، دین کی دوست ہونا تو بہت پیاری دوست ہے۔ اور کوئی نہ کوئی ایسا رفیق ہونا چاہیے، ساتھی ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے دل کی بات کر لیں۔ ضرور سوچیں کہ وہ کون ہو، نہیں ہے تو سوچیں کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے، تہمینہ ہے؟ ماشاء اللہ، قوت الا باللہ۔ تو کوئی نہ کوئی دوست ضرور بنائیں ایسا، اس سے تعلق اچھا ہوتا ہے، اس سے فرینڈشپ بڑھتی ہے۔ اور فرینڈز، جب تک فرینڈز نہیں ہوں گے آپ کھلیں گے نہیں، آپ کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کرنے والے ہوں گے۔ را، فا، قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ میں بہت اس کو ڈیٹیل سے کراؤں گی، آپ اس کو غور سے سنیے گا، آپ کو مزہ ہی آ جائے اس کا، اس لفظ کا۔ رفق، رفقہ بھی اس سے آتا ہے، رفقہ، رفقہ نام رکھتے ہیں لڑکی کا، اب تو یہ لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، لیکن بہت رفق ہوتا ہے نرمی، رفق نرمی کو کہتے ہیں۔ رفیق نرمی کرنے والا، رفیق بھی نام رکھا جاتا تھا پہلے، تو بہت رکھتے تھے اب نہیں کرتے۔ دوست، ایک اور رائے میں رفیق وہ شخص ہوتا ہے جس سے سفر، جس کے ساتھ ٹریولنگ انسان کرتا ہے اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے،
جس سے نرمی اور خیر حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ ظاہر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے. میری ایک دوست ہے بچپن کی، میرا خیال میں سلمہ کی اس سے دوستی وہ ملاقات ہوئی. سلمہ عمرے والے دن، جب یہ سوری جب عمرے پہ آپ جی میرے کمرے میں آئی ہیں، سمیرہ تھی. جی 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 سمینا ایک تو ایک سمیرہ روم میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ کے پاس بیٹھی ایک آئی تھی تھی اور ایک میرے اور بیڈ. آئی تھی جو آپ کے پاس آئی تھی، پھر آپ وہ کر رہی تھی، آپ نے بتایا تھا ان سے تعارف کر، وہ کچھ ہاں وہ سامان میری چیزیں لینی تھی تو بچپن آپ کی ان کے فرینڈ ساتھ. ہے، وہ میری اسکول کی جی فرینڈ. ماشاء اللہ. سبحان جی اللہ. جی اچھا ماشاء اللہ مبارک. تو ماشاء اب اللہ. وہ ایسی ہے کہ جی کچھ آپ نے ان کا تعارف ہے کروایا تھا. تو وہ مجھے نا ہاں. وہ لو لیٹرز اور اس قسم کی چیزیں بھیجے گی، کہے گی کہاں ہو اچھا تم. ماشاء اللہ. ہاں ایسا ہونا چاہیے کوئی بندہ، ایسی کوئی دوست ہونی چاہیے جس سے آپ رفاقت محسوس کریں. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس سے آپ جی ماشاء اللہ، محبت ایسی ماشاء اللہ ایک ہنا اعجاز ہے ماشاء اللہ، ان کے ساتھ میری بہت اچھی ہوا ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء یعنی کہ اللہ. یہ ہماری قرآن فیلوز بھی ہیں، اور ان کے ساتھ میرا بہت اچھا، میری اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ میرے لیے اللہ کا انعام ہے، اتنی پیاری اتنی محبت کرنے والی، تو وہ بہت کس پیاری وجہ بہن سے ہے اللہ کے فضل سے. آپ جب کسی کے لیے خیر خواہ ہوں گے، یاد رکھیں آپ ایک بات، جی آپ کسی کے خیر خواہ ہوں گے، دل سے اس کی خیر چاہیں گے، خود بخود آپ دوست آپ جی کے خیر خواہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کی للہ رب آخری العالمین. دعا بھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے. جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے، پتہ ہے کیا پوچھا جاتا ہے؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اب آپ بیمار ہوئے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بلانا چاہ رہے ہیں. کین یو امیجن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرزل موت میں جب آواز گلے سے پھنسنے لگی، ہسلی ہسلی میں آواز پھنسنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء صالحین. کون سی آیت ہے بھائی؟ یہ والی. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت پڑھ رہے تھے. اس سے وقت ان لوگوں کی رفاقت چاہیے مجھے جن پر اللہ کے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح کی رفاقت. یا اللہ کہ ہم مجھے ان کی رفاقت وحسن اولئک رفیقا. اللہم جعل رفیق الاعلی. اللہ تعالیٰ ہمیں رفیق الاعلی جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں رفیق الاعلی کی ملاقات کروا دے. تو یہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ آپ نے چلنا ہے یا آپ نے ابھی زندہ رہنا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ ان لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ کن لوگوں کے پاس؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو انہوں نے جواب دیا تھا مع الذین، میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں، الذین انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. جواب میں یہ بولا تھا من نبیین و صدیقین شہداء و صالحین. اللہ اکبر. اور پھر اچھی دوستی بہت بڑی پیاری چیز ہے. اچھا دوست ہونا، اچھی دوستی دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوتی ہے. دنیا میں بھی ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کے خیر خواہ ہوں، جو آپ کے اچھے دوست ہوں، جو آپ کے ساتھ نیکیوں میں کھڑے ہوں، جو آپ کے ساتھ آپ کے غم اور دکھ میں آپ کو دکھ نہ دیں، آپ کو سکھ دیں. تو اللہ تعالیٰ بھی سورۃ زخرف میں بھی ایک آیت آتی ہے اسی قسم کی کہ اس دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، صرف متقین ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے. یہ میں نے کیوں کلاس میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں، کبھی کوئی آتا تھا کوئی نہیں آتا تھا، یہ کیوں ہم اتنی سی کلاس کیوں کرتے ہیں، چھوٹی سی کلاس؟ تاکہ یہ ہماری دوستیاں قیامت والے دن، ہم اللہ کی خاطر یہ جو دوستیاں کرتے ہیں یہ قیامت والے دن لکھی جائیں.
اب ان دوستیوں کا ساتھ کیسے ہوگا؟ ان لوگوں کی دوستی کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ آخرت میں اچھی کمپنی کے لیے دنیا میں بھی اچھے دوستوں کی رفاقت چاہیے۔ آپ نے اب اس پہ کام کرنا شروع کرنا ہے کہ میرے پاس اچھے رفیق کون ہیں، میرے پاس اچھے دوست کون ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے، اللہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور ان کے چہرے چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں اس کے ساتھ نہ پڑیں۔ خیر، انسان عموماً دنیا کی زینت کے لیے امیروں سے دوستی کرتا ہے، ان سے فائدہ لینے کے لیے دوستی کرتا ہے، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے دوستی کرتا ہے۔ کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی دوست بنائے گا جو اپنی آخرت کے لیے دوستی کرے گا؟ اللہ کی یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا نام لینے والوں کے ساتھ دوستی دونوں جہانوں میں کامیابی دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرنا، تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی اور نہ کھائے، کوئی اور نہ لے جائے۔ انسان اپنے دوست کے المرء مع من احبہ، المرء مع من احبہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اچھے ساتھی کے ساتھ اثرات اور برے ساتھی کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ کمپنی میٹرز اے لاٹ۔ اچھی کمپنی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ بڑی پیاری ایک بات یاد آ گئی۔ ابو صالح کہتے ہیں مومن آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے میل رکھتا ہے اور ایسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں آپ کے دین اور دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، جبکہ منافق آپ کی ظاہری تعریف کرتا ہے، تعریف کی وجہ سے میل جول رکھتا ہے، آپ کی اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد افضل ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت نیک ہم مجلس کا ملنا ہے۔ ایسی مجلس اللہ تعالیٰ دے دے جس کے اندر نیک لوگ ہوں، کیونکہ نیک ساتھی اپنے دوسرے نیک ساتھی مسلمان کو نصیحت کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت پر مددگار ہوتا ہے۔ تو ابو الفیض بن ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی صحبت کو لازم کر لیں جن سے آپ بظاہر سلامتی میں رہیں، ان کی ملاقات آپ کو بھلائی پر مددگار ہو اور آپ کو آپ کے مالک اللہ کی یاد دلائیں، جو خود بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وہ دھوکہ نہیں دیں گے، وہ فراڈ نہیں کریں گے، وہ آپ کو ڈوج نہیں کریں گے، وہ سچے رہیں گے، ہر معاملے میں سچے رہیں گے۔ ایسے رفیق، ایسے دوست قیامت کے دن لوگوں کی رفاقت کے لیے اطاعت کے علاوہ ایسے لوگوں سے محبت اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہم جعل جلیس صالحہ، اللہ مجھے ایسے ساتھی عطا فرما، صالح ساتھی عطا فرما۔ اور ویسے بھی فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کال بار بار ریمائنڈر دیتا تھا، فَأَنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کسی بات کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی حضرت انس کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ اگر ہمیں اپنے معاشرے میں سلف صالحین کے جیسے لوگ نظر نہیں آتے تو ان کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کون سے لوگ ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں نیک دوست اہل و عیال سے بہتر ہے، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، گھر والے دنیا کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ ہر وقت گھر والوں میں آپ تو یہی سوچتے رہتے ہیں ان کو کیا دوں کیا لوں، دنیا یاد دلاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے ساتھیوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔
اور کہا جاتا ہے کہ جن 5 لوگوں سے آپ کثرت سے ملتے ہیں، 5 پیپل دیکھ لیں اپنی لائف میں کہ آپ کے اندر ان کی فطرت کا تھوڑا تھوڑا حصہ پایا جاتا ہے. 5 لوگ گنے کہ وہ 5 پرسنالٹیز کون سی ہیں جن سے آپ ملتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور سلمہ، آپ نے پوچھنا ہے ان سے نیکسٹ ویک کہ کیا انہوں نے غور و فکر کیا ان 5 لوگوں جی کے اوپر. اور صالحین کی دعا کیا ہوگی؟ اللہم جال، سوری، ہاں، جلیسن صالحہ، یا اللہ تعالیٰ مجھے بہترین بالکل، ساتھی عطا فرما، ہمیں صالح اور نیک ساتھی عطا آمین. فرما. ذالکا، یہ فضلم، یہ فضل ہے. واہ بھئی واہ، کیا ہے یہ فضل ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے. وَكَفَى بِاللَّهِ علیما، اور کافی اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے. حقیقی فضل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو ملتا ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، جنہیں آخرت میں ان 4 قسم کے رفیق، رفقا کا ساتھ مل جائے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دے، اور اس کی موت کے وقت نیک لوگ ساتھ بیٹھے ہوں، جو کلمہ پڑھوانے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، اچھی بات کرنے والے ہوں، تو جنت میں جانا بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا. فَكَفَى بِاللَّهِ علیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. حقیقت جاننے کے لیے اللہ ہی کا علم کافی ہے. تو اللہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ حقیقت جاننے کے لیے اللہ ہی کا علم ہے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس چیز کے قابل ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کو کیا قدر ہونی چاہیے، کس کو کیا انعام ملنا چاہیے. ہمارے دل میں صالحین کی محبت کتنی ہونی چاہیے. اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. یہی 2 ہی آیتیں آج بہت پاورفل آیات تھیں. پڑھ کر کیا لگا؟ اب آپ بتائیے، پڑھ کر آپ کو کیا محسوس ہوا؟ پیاری بہنوں، یقین مانے، دوستی بڑی پیاری چیز ہے. اگر اچھے انسان کے ساتھ دوستی ہو، اچھا ساتھ ہو، وہ اچھے ریمائنڈرز دے، اور یہ ہم بھی جو اکٹھے ہوتے ہیں یہ ایک دوستی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جنت میں جانا بھی اللہ کا فضل ہو جائے. فضل کیا ہے؟ جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے اس سے زیادہ عطا ہونا. اللہ کا فضل کیا ہے؟ آپ اتنا ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں بہترین بہترین موت سے نوازے، زیادہ عطا کرے. جی، مائک کھول لیں. اور کوئی بات آپ نے کرنی، کسی نے پوچھنا تھا؟ آپ میں سے کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. جی جی، السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی، افضل. آپ بتائے تھے نا شہداؤں سے تو وہی بتانا چاہ رہی تھی کہ صالحین میں سے جو تھے نا اپنے انبیاء، تو شہداء بھی تھے اس میں. بالکل. اس کی جی تو اور جو کیا میری بتانا دوست ہے چاہیے؟ عمرانہ، آپ کی کلاس میں ہے، ہم لوگ دینی سہیلیاں دوستاں ہیں، وہ دوحہ میں رہ کے گئی ہیں. تو ہم لوگ کو استاذہ کی کلاس میں ملے تھے، تو ابھی تک ہم لوگ ماشاءاللہ 10-12 سال سے دینی دوست ہیں. اور وہ ماشاءاللہ. بھی مجھے دینی کلاس میں بلاتے ہیں اور میں بھی ان کو ہی بلاتے، تو ہم لوگ الحمدللہ دین کی طرف سے ہی بہت قریب ہیں. ابھی شکر عمران آپ کے الحمد ساتھ بھی للہ. ہیں. شکر ماشاء الحمد للہ. اب جو سچا ہوگا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جو اپنے آپ کو نیکی کی طرف جوڑ کے رکھے گا، جو اپنے آپ کو خیانت سے بچائے گا، تو یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ یا اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ ہمیں نصیب کر دے. ربیہ بن کعب السلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا، رات رہتا تھا، آپ کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کر دیا کرتا تھا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ مانگ لو. میں نے عرض کی، میں آپ سے جنت میں آپ کی مرافقت یعنی کہ ساتھ کا سوال کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کی، وہ بھی یہی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت اور اطاعت کی برکت ہے
کہ اگر عمل میں کچھ کمی ہوئی تب بھی اطاعت اور خالص اخلاص کی وجہ سے اتنے اونچے لوگوں کا ساتھ مل جائے، کیا بات ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک اعمال میں ان سے نہیں مل سکا، یعنی کہ پیچھے رہ گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، المرء مع من احبہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کی استطاعت نصیب کرے، اللہ تعالی ہم سے وہ کام کروائے جو اس کی محبت والے کام ہوں۔ ہم اگر دنیا کا بھی کام کر رہے ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کر رہے ہیں، سارا اجر وہیں چلا جائے گا۔ نیت اتنی پاورفل چیز ہے۔ تو الحمدللہ آج کی کلاس کا ٹائم ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا، اس محفل میں شامل ہونے کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حسن اولئک رفیقہ میں، کتنے ہی اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی، ان میں ہمیں بھی شامل کر دے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ساتھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔